आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की लंदन से जो उन्होंने तकरीर की, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए लग रहा है कि कुछ मुश्किल हो रहा है उस तकरीर को संभालना, और उनके अपने रैंक्स में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। मिसाल के तौर पे एक मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं जलाल शरकपुरी साहब, उनका स्टेटमेंट है कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर के ज़रिए जो बयानिया दिया था हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसके अलावा ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जी लंदन में बैठ के मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तकरीर तो की और बड़ी सख्त तकरीर की, जिसमें रियासती इदारों को डायरेक्टली उन्होंने टारगेट भी किया। तो इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंक्लूडिंग मियाँ शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि आप मियाँ शहबाज शरीफ को देखें तो ही इज़ टोटली टेकिंग अ डिफरेंट लाइन, और एटलीस्ट समवॉट डिफरेंट लाइन इन द सेंस कि तकरीर के 2 दिन बाद जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर का कोई हवाला नहीं दिया, नंबर 1। दूसरा, सहाफियों के सवाल लिए बगैर वो उठकर वहां से चले गए थे। आज भी उन्होंने कुछ एंकर्स के साथ मुलाकात की है मॉडल टाउन में, और उसमें क्या गुफ्तगू हुई है उससे भी यही लगता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अभी भी मुफाहमती पॉलिटिक्स पे, सियासत पे यकीन रखते हैं, जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया मुजामती है उससे उनका इख्तलाफ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक और बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एहसन इकबाल साहब, उन्होंने एक टेलीविजन चैनल पे इंटरव्यू देते हुए ये तक कह दिया कि मियाँ साहब ने जो कुछ कहा था उनकी जाती राय थी। उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन पहले क्या कहा था ये जरा सुनो। ये जाती राय उन्होंने कह दिया, उसके बाद फिर क्लैरिफिकेशन उन्हें देनी पड़ी बाकायदा तौर पे अगले दिन। वो क्या थी ये भी सुनिए। मुझे मालूम हुआ है कि मीडिया के कुछ लोगों ने मेरे किसी बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर उनकी जाती राय है। नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के सियासी नजरियात और मुल्क की तरक्की के विजन को अपना सियासी डॉक्ट्रिन समझती है। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब का हर लफ्ज, उनका हर जुमला पार्टी के हर कारकुन के लिए मोहतरम है और उस पर वो पहरा देते हैं। तो कुछ कंफ्यूजन आपको इसमें नजर आई। दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अगर मैं आपसे बात करूं तो आज सहाफ़ियों से मुलाकात में जब उनसे एक सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि सब मुझ पर मुफाहमत का इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं मुफाहमती सियासत करता हूं, लेकिन मुझे ये बताएं कि मैंने अपनी मुफाहमती सियासत से कौन सा ज़ाती फ़ायदा उठाया है। एक तो ये बात की, फिर उन्होंने कहा कि मैं मज़ाहमत नहीं मुफाहमत का दाई हूँ, यानी कि मैं कॉन्फ्रंटेशन नहीं कंसल्टेशन चाहता हूँ। एक सहाफ़ी ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछा कि मियाँ नवाज शरीफ जो तकरीर करने जा रहे थे लंदन से बैठ के, उसका मतन या उसका जो भी कंटेंट था उसका आपको अंदाज़ा था? तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हंसे और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं यहाँ पर आपको नहीं दे सकता। तो इससे पता लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपने रैंक्स में यूनिटी नहीं है मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर को ले करके। तो ये इसका फ़ायदा जो है भरपूर वो गवर्नमेंट उठा रही है। और फवाद चौधरी साहब ने आज क्या कहा ये सुनिए। डील नहीं थी, डील की चाहत थी। ये ख्याल था कि हमारी डील हो जाएगी। जब डील नहीं हुई है तो फिर सारे जो है वो फट पड़े हैं। नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे मुकदमा नून लीग के कारकुनों को करना चाहिए अपने लीडर के खिलाफ। नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद एक सीरियस डिबेट अब PMLN के अंदर हो रही है और वो सोचते हैं कि उन्हें लीडरशिप की तब्दीली की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं शरीफ फैमिली को अपनी क़यादत से अलहदा करेंगे और एक नई मुस्लिम लीग नून बनाएंगे। ये कह रहे थे फवाद चौधरी साहब। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कवल शोज़ब साहिबा इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, आपको बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अता तारड़ साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल PMLN, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ होंगी कराची से, और लाहौर से मुझे माहिर कानून और मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान गुलाम सरवर निहांग साहब ने ज्वाइन किया। इनसे भी 19वीं तरमीम के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछने। बट आई विल बिगिन विद यू तारड़ साहब। तारड़ साहब मुझे फरमाइएगा कि अच्छा, तारड़ साहब के साथ हमारा राब्ता मेरे ख्याल में अभी नहीं है। तारड़ साहब से आप राब्ता करने की कोशिश कीजिए। इन अ मीन वाइल आई विल गो टू द ऑपोजिशन फर्स्ट। शर्मिला, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है।
اچھا شرمیلا مجھے فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ اے پی سی تو ایک بڑے دھڑلے سے اپوزیشن نے کر دی، کثیر الجماعتی کانفرنس، اور اس کے اندر پھر بڑی سخت تقریر کی میاں نواز شریف صاحب نے. لیکن آپ کے لیے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو تقریر تھی وہ ڈائریکٹلی اداروں کو ہٹ نہیں کرتی تھی جس طرح سے میاں نواز شریف کی تقریر ہٹ کرتی تھی، اور آصف علی زرداری صاحب کی جو تقریر تھی وہ چارج شیٹ تھی حکومت وقت کے خلاف، عمران خان کے خلاف، ان کی پرفارمنس کے خلاف. تو ایک چہمگوئی یہ بھی ہو رہی ہے کہ کہیں آپ لوگوں نے تو سیاست نہیں کھیلی، آپ لوگوں نے میاں نواز شریف کو پیٹ آن دا بیک دے کے آگے کر دیا ہے، جس کا ایونچولی نقصان میاں نواز شریف کو یا ان کی سیاسی جماعت کو ہوگا، اور خود آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئی ایکسٹریم قسم کا سٹانس نہیں اڈاپٹ کیا. جی بہت شکریہ احتشام صاحب. دیکھیے آل پارٹیز کانفرنس جو تھی وہ پیپلز پارٹی کی بلائی گئی تھی، اور اس میں تمام جماعتوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. ہمارا اور تمام جماعتوں کا ایک یکجا ایجنڈا یہ تھا اس حکومت وقت کے خلاف، کہ اس حکومت وقت نے جس طریقے سے عوام کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ گھٹنوں پہ لے آئی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، نہ کوئی معاشی پالیسی ہے، نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے. حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو ادویات کی قیمتوں کے اندر جس طریقے سے اضافہ کیا گیا ہے، چینی کی قیمتیں، آٹے کی قیمتیں، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کشمیر سے لے کے سعودی عربیہ تک ان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں، کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے. آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ منفی میں جا رہا ہے، آپ کے ایکسپورٹس منفی کے اندر جا رہے ہیں، آپ کا امپورٹ بل، آپ کی جو پبلک ڈیٹ ہے وہ جو 2 سال میں اضافہ ہے وہ تاریخی اضافہ ہوا ہے. اور دیر از اے لانگ چارج شیٹ. یہ بیسکلی اے پی سی بلائی گئی تھی کہ اس حکومت کو کس طریقے سے ہم نے سامنا کرنا ہے اور کیا لائے عمل طے کرنا ہے، جو آپ کے سامنے آیا. اب یہاں پر کس نے کیا تقریر کی تھی وہ تو کسی کو نہیں معلوم تھا. آصف علی زرداری صاحب ظاہری بات ہے کیونکہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور ظاہری بات ہے اس حکومت وقت کے خلاف تھا. لیٹ می پٹ اٹ دس وے شرمیلا صاحبہ کہ جو بیانیہ میاں نواز شریف نے اپنی تقریر میں دیا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی وہی بیانیہ ہے یا مختلف ہے؟ دیکھیے میاں صاحب نے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے بیان کیے جس طریقے سے میرا خیال ہے کہ ایک وہ شخص کرتا ہے جس نے اپنی ساری کشتیاں جلا دی ہیں اور وہ ملک سے باہر چلا گیا. اور میاں صاحب ظاہری بات ہے کہ ملک سے باہر ہیں. صحیح ہے، تو آپ نے کشتیاں نہیں جلائیں ابھی. حوالے دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا ایک سٹینس ہے اور ان کی جماعت کا بھی ایک سٹینس. اس طرح بھی آپ نے ایک کوٹ سنایا احسن اقبال صاحب کا، اور وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو میاں صاحب نے جو بھی کہا ایک ایک لفظ جو ہے ان کی پارٹی جو ہے وہ ساتھ ان کے کھڑی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو محمد زبیر صاحب ہیں، ان کی 2 بار چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو یہ تو نہ ہمیں پتا تھا، اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید میاں صاحب کو بھی نہیں پتا تھا. تو اگر ان کی پارٹی کے اندر ہی کوئی کسی قسم کا کوئی ڈسکارڈ ہے یا کسی قسم کا کوئی ڈسکنیکٹ ہے تو یہ اس کے خود ذمہ دار ہیں. لیکن جہاں تک میں طارڑ صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، لیکن لاسٹ کویسچن ٹو یو. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ملاقاتیں جو محمد زبیر صاحب نے کی تھیں اس کا آپ کو بھی نہیں پتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ عدم اعتماد آپ کے درمیان اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی ہے. تو جب عدم اعتماد آپ دونوں کے درمیان اس حد تک ہے کہ آپ کو بھی بتائے بغیر ملاقات ہو رہی تھی، تو پھر آپ لوگ اے پی سی یا کثیر الجماعتی کانفرنس کو کیسے کامیاب بنائیں گے؟ آپ لوگوں نے تو اس حکومت کو گھر بھیجنا. دیکھیے شام صاحب، جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے، میں یہی آپ سے کہہ رہی تھی کہ وہ ایک کامیاب اے پی سی رہی. کیوں رہی؟ اس وجہ سے کیونکہ ایک یکجا ایجنڈا آپ کو سامنے نظر آیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس حکومت کا خاتمہ کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے لائے عمل طے کرنا ہے. وہ پورا ایک جو ایکشن پلان ہے وہ بھی آپ کے سامنے آیا، اور تمام جماعتیں بشمول پی ایم ایل این اس کے اوپر متفق ہے. اب ان کی سائڈ لائنز کے اندر ان کا کون سا نمائندہ ملاقات کر رہا ہے یہ تو پھر میرے خیال ہے پی ایم ایل این بتا سکیں گے بہتر، کیونکہ ایک ٹھیک ہے جی، پوچھتے ہیں پی ایم ایل این سے. طارڑ صاحب مجھے فرمائیے گا، دیکھیے میں نے بڑا کلیئر کویشچن کیا شرمیلا فاروقی صاحبہ نے، اور انہوں نے بھی کافی ایمانداری کے ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ جواب دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب نے تو لگتا ہے اپنی ساری کشتیاں جلا دی ہیں.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ ان کی پارٹی کی اپنی تمام کشتیاں نہیں جلائی ہیں. تو یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے, آصف علی زرداری صاحب کا بھی وہ بیانیہ نہیں ہے, اور ہمیں لگتا ہے میاں شہباز شریف کا بھی وہ بیانیہ نہیں ہے. اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ دیگر جو آپ کی پارٹی کے سیاسی رہنما ہیں, جس میں خواجہ آصف صاحب آ جاتے ہیں, احسن اقبال صاحب آ جاتے ہیں, ایک شو میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میاں صاحب کی ذاتی رائے تھی وہ تقریر, ان کا بھی شاید کسی حد تک وہ بیانیہ نہیں ہے. تو آپ کی پارٹی اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے, اور اس کا فائدہ حکومت اٹھا رہی ہے. اور فواد چودھری نے تو آج یہ بھی اپیل کر دی آپ کے ورکر سے کہ شریف فیملی کو پیچھے کر دیں اور اپنی کوئی اور لیڈرشپ لے آئیں جمہوری طریقے سے. تاڑر صاحب, مشکل وقت ہے آپ لوگوں کی قیادت پہ, یہ سنبھال لیں گے؟ بہت شکریہ احتشام صاحب. ہم نے مشرف صاحب کے بھی 10 سال دیکھے ہیں, جلا وطنیاں بھی دیکھی ہیں, جیلیں بھی دیکھی ہیں, قیادت نے, کارکنوں نے سختیاں بھی جھیلی ہیں. تو یہ وقت نکل جائے گا, ہمیں اس کی اتنی فکر نہیں ہے. اور فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا وہ مائنس شریف کا فارمولا پی ٹی آئی کا پیٹ فارمولا ہے. ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھائیوں کے درمیان خدا نہ خواستہ کوئی اختلاف ہو جو پچھلے 35-40 سال سے نہیں ہوا. وہ ان کی درینہ خواہش ہے, ہو سکتی ہے. خواہشات پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا, خواہشات جتنی مرضی انسان رکھ لے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مائنر شریف کے حوالے سے وہ اپنی سیاست کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ شریف کی وجہ سے پارٹی یونائٹڈ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مائنر شریف فارمولا اپلائی ہو اور یہ پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے. جی, اب آتے ہیں بیانیے والے آپ کے سوال کی طرف. جی, میاں نواز شریف پارٹی کے انڈسپیوٹڈ قائد ہیں, پارٹی کے سپریم لیڈر ہیں. بات جو وہ کہتے ہیں وہ پارٹی پالیسی بھی ہوتی ہے, پارٹی اس پہ عمل پیرا بھی ہوتی ہے, اور ان کی ہوئی بات کو جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے. شہباز شریف صاحب پچھلے 35 سال سے ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر اور سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ بہت وفادار ہیں. بہت مواقع آئے ماضی کے اندر, اور وہ ماضی جو ہے وہ اب بھرا پڑا ہے ایسی مثالوں کے ساتھ کہ جہاں پہ اگر وہ بھائی کا ساتھ چھوڑتے تو شاید ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ پولیٹیکلی ایلیویٹ ہونے کی پوزیشنز آفر کی گئیں. ان کو کیا کیا نہیں آفر کیا گیا, وہ ماضی کا لیکن اختلافات کے باوجود انہوں نے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اختلافات کے باوجود بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. وہ نہیں, اختلافات نہیں, میں اس طرف آ رہا ہوں. نظریاتی اختلاف کی بات کر رہا ہوں. میری اپروچ نہیں, نظریاتی اختلاف بھی نہیں. دیکھیے, میری اور آپ کی اپروچ کئی ایشوز پہ مختلف ہو سکتی ہے, ہماری آراء مختلف ہو سکتی ہیں, مگر اینڈ آف دا ڈے اگر میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو میں منو ان تسلیم کرتا ہوں اور اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی انشور کرتا ہوں. میرا ایک کوشچن ہے طاہر صاحب آپ سے, میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. سوال یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کا ایک بیانیہ ہے جو اداروں کے ساتھ مزاحمتی سیاست پر مبنی ہے, اور میاں شہباز شریف جو ہے وہ مفاہمتی سیاست پر مبنی ایک بیانیہ آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں, تو کیا صرف اس وجہ سے کہ میاں نواز شریف سینئر ہیں, ان کے بڑے بھائی ہیں, میاں شہباز شریف جو ہے ان کی ہر بات مانیں گے اور پارٹی جو ہے ان کی ہر بات پہ لبیک کہے گی, جیسے کہ بعد میں کلیریفیکیشن میں احسن اقبال صاحب نے بھی کہا. اور ابھی میرے پاس خبر آ رہی ہے طاہر صاحب کہ جلیل شرک پوری جو آپ کی پارٹی کے ایم پی ہیں, ان کی رکنیت رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان ہے کہ ہم نے معطل کر دی ہے, اور جلیل شرک پوری نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف نے جو تقریر کی ہے ہم اس کو اون نہیں کرتے. تو یعنی آپ کی پارٹی میں پھر جمہوریت تو نہیں ہے. میاں نواز شریف کی تقریر سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کی رکنیت معطل ہے. جی پھر نہیں, کیونکہ دیکھیے میں پارٹی میں بڑا ویل انٹرینچڈ ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, پنجاب لیول پہ بھی اور سینٹرل لیول پہ بھی. جلیل شرک پوری صاحب کے حوالے سے میں صرف یہ عرض کرتا چلوں, ادھر شرک پور سے وہ ایم پی اے ہیں, عثمان بزدار صاحب سے 3 ملاقاتیں کر چکے ہیں, مشرف دور میں جو فارورڈ بلاک بنا تھا اس کا حصہ تھے, تو پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن وہ کر چکے ہیں کئی دفعہ. اچھا, ان کو اختلاف تھا, پنجاب کے صدر کو بتاتے, اپنے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کو بتاتے, پھر اگر ان کی بات نہ سنی جاتی, جو فورمز اویلیبل ہیں پارٹی کے اندر, پھر ضرور میڈیا پہ جاتے اور کہتے جی میری بات کسی نے نہیں سنی, یہ میرا گریونس ہے اور میں عوام کے سامنے ایشو رکھ رہا ہوں. ان کی ریپیٹڈ وائلیشنز کے نتیجے میں ان کو بالکل شوکا جانا چاہیے تھا. ایک تو یہ ایشو ہو گیا. دوسرا ایشو جو آپ فرما رہے ہیں اس میں دیکھیے اسٹانس بہت کلیئر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے 35 سالہ اپنی سیاست میں
بھرپور کوشش یہ کی ہے کہ پاکستان کی ایک اکانومی کے لیے، عام عوام کی فلاح کے لیے اور اسٹیٹ کے معاملات کو آگے چلانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہوں. مگر میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آج بھی انہوں نے بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر آئین سے متصادم نہیں تھی، اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں تھی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی مجھے بتا دیں کہ میرے پہ بڑا الزام لگتا ہے مفاہمت کا، میں نے مفاہمتی سیاست سے کیا فائدہ اٹھایا ہے یا میں کس طرح مفاہمتی سیاست کا بینیفیشری ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ میرا آرگیومنٹ وہی ہے سر اگر آئین سے متصادم نہیں ہے، طارق صاحب اگر آئین سے متصادم نہیں ہے میاں نواز شریف کی تقریر بقول میاں شہباز شریف کے، تو میاں شہباز شریف اس بیانیے کو اون کر لیں. وہ اس حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہیں، 2 دن بعد اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتے ہیں، صحافیوں کے سوال بھی نہیں لیتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں جی نہیں، دیکھیے اے پی سی بھی انہوں نے تقریر کی اور میاں صاحب کے بعد تقریر کی، کوئی انہوں نے بات ایسی نہیں کی جو میاں صاحب کی تقریر کو کانٹرڈکٹ کرتی ہو. نمبر 1. نمبر 2، آج بھی بڑی کھل کے بات ہوئی اور دیکھیے کانٹرڈکشن ہے کنسلٹیٹو پروسیس آج کی بات میں ایک کانٹرڈکشن ہے طارق صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا کہ آج کے بعد ہمارا کوئی بھی پارٹی رہنما عسکری قیادت کے نمائندوں سے نہیں ملے گا، اور میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ان کا مطلب یہ ہے کہ قیادت کو بتا کر عسکری نمائندوں سے ملیں. حالانکہ میاں نواز شریف نے کلیئر کٹ کہہ دیا عسکری قیادت سے نہیں ملے گا ہمارا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا رہنما، اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بتا کے ملیں. جی میں پچھلا آرگومنٹ کمپلیٹ کر لوں کہ مشاورتی عمل کنسلٹیٹو پروسیس پارٹی کے اندر چلتا ہے، مختلف اپروچز ہوتی ہیں، اینڈ آف دا ڈے قائد جو فیصلہ کرتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، مگر وہ بھی مشاورتی عمل میں سب کو انوالو کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جو میاں نواز شریف صاحب کا ٹویٹ تھا، انہوں نے کہا آئینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دفاعی معاملات پہ، قومی سلامتی کے معاملات پہ اگر ضرورت پڑے تو پارٹی قیادت کو بتا کے ملیں. اب وہ گنجائش انہوں نے رکھی، اور دیکھیے وہ پارٹی پالیسی انہوں نے دی پارٹی میں ڈسپلن انفورس کرنے کے لیے کہ اگر ملاقات کی ضرورت پڑے تو پارٹی کو بتا کے ضرور ملے. مگر اس پہ ایک اور بات بہت احترام کے ساتھ بیرسٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ سٹیک ہولڈر زیادہ جو انوالو ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے میں بھی. صحیح ہے، وہ چاہے کرونا ہو، وہ چاہے کشمیر ہو، کوئی بھی ایشو ہو، وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا. تو دیکھیں اگر قومی سلامتی کا ایشو ہے تو کسی نے تو بات کرنی ہے. گلگت بلتستان پہ بات ہوئی، ان کیمرہ میٹنگ تھی، قومی سلامتی کا ایشو تھا، کشمیر سے ریلیٹڈ ایشو ہے، اس پہ شیخ رشید صاحب نے بھانڈا پھوڑا باہر آ کے، اور شیخ رشید صاحب نے سٹیٹمنٹس دی اور آ کے وہ جو ہے ایک سیاست کا اس پہ آغاز کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پروسیس اس قابل ہو جائے کہ ہم آپس میں بیٹھ سکیں، یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم آپس میں بیٹھنے کے روادار نہیں ہیں. اس میں کس کا فالٹ زیادہ ہے وہ ضرور اسیس ہو جائے. جی بریک سے واپس آتے ہیں، گورنمنٹ کا موقف لیتے ہیں کنول شوزب صاحبہ سے آفٹر بریک. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. کنول شوزب صاحبہ، the ball is in your court now. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے ساتھ تو بیٹھے نہیں جا سکتا، پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ سیاستدان میں تو تھوڑی لچک ہونی چاہیے، آپ کو اپوزیشن کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز پر ہونا چاہیے، تو پھر ہم نے کسی نہ کسی سے بات کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. احتشام، 2 لوگوں نے بات کی ہے اور سارا اٹیک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنا جو ان کا نیریٹیو ہے گھما کے انہوں نے حکومت کے کندھے پہ ڈالنا ہے، تو میں رسپونڈ کر دوں. پہلے تو میں اتنا بتا دوں کہ یہ اے پی سی نہیں تھی، آل پارٹیز کانفرنس نہیں تھی، دیٹ واز آل اپوزیشن پارٹیز کانفرنس. اے پی سی کی ہسٹری آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس ٹائم پہ بلائی جاتی ہے، ایک تو جس وقت تمام یا بہت ساری جو جماعتیں ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی نہ ہوں، کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو اس کے خلاف اسٹرگل کر رہی ہوں، یا کوئی نیشنل ایشو آ جائے جو یا کوئی نیشنل بڑا کاز ہو. یہ تو روزانہ اے او پی سی آؤ کھیلے آؤ، مل کے بیٹھتے ہیں، حکومت کو نکالنا ہے، کیا کرنا ہے. اور جو 26 انہوں نے نکات دی ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ اٹ سیلف پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ جو اینیکس ہو گیا یا کشمیر جو ہے جناب، وہ انہوں نے اپنے طور پہ ہماری اپوزیشن نے تسلیم کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے جی، چلا گیا تو چلا گیا، اور اس کی ڈیٹیلز اور ہیں وہ پھر میں بعد میں جاؤں گی. دوسرا، شرمیلا بی بی نے کہا کہ جی اس حکومت نے جو ہے عوام کو گھٹنوں پہ لے آئی تو اس لیے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم نکل آئے.
عوام کو گھٹنوں پر نہیں لے آئے. یہ فیٹف بل پاس کرا لیا, اس کے بعد ICT جو وقف پراپرٹی بل ہے یہ پاس کرا لیا, اور انہی بلوں کی وجہ سے جو ہماری اپوزیشن ہے نا وہ ٹینشن میں آئی ہے, اس وجہ سے یہ بھاگے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ 2013 میں جس وقت الیکشن ابھی ختم ہوا ہے اور عمران خان صاحب اس وقت تک ہاسپٹل میں تھے, ہماری پہلی پٹیشن چلی گئی ہوئی تھی. میاں نواز شریف کی تقریر کا فائدہ ہوا آپ کو؟ میاں نواز شریف نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ کے سلامتی کے ادارے ہیں ان پہ اٹیک کیا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پارٹی پہ بھی خودکش اٹیک کر دیا, خودکش بمبار کے طور پہ وہ پھٹ گئے ہیں. اور یہ جتنا ہی محبت دونوں بھائیوں کی بتا رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں. بتا اس لیے رہے ہیں کیونکہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, جس جماعت کے نام میں بھی جمہوریت نہ ہو, جس جماعت کا تو نام ہی نواز شریف کے اوپر ہو, وہاں پر اس کا تو کہیں بھی ہر بات جو ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے. جمہوریت یہ فیملی لمیٹڈ جمہوریت کی علمبردار پارٹیز ہے, اس میں نہ کسی کو اجازت ہے کوئی بات کرنے کی, نہ نیشنل انٹرسٹ پہ یہ اپنے انٹرسٹ کو پیچھے کرتے ہیں. ان کا اپنا انٹرسٹ سپریم ہوتا ہے, نیشنل انٹرسٹ پیچھے ہوتا ہے. اب جہاں تک بات انہوں نے کہا جی کیونکہ حکومت ہمارے ساتھ بات نہیں کرتی, ان کی آن ریکارڈ باتیں ہیں ساروں کی. 80% یہ کہتے ہیں جو فیٹف کے بلز جس وقت ہو رہے تھے ڈسکس, تو امینڈمنٹس جو اپوزیشن نے پرپوز کی تھی وہ گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کی. جی 80% اگر امینڈمنٹس ایکسیپٹ کی ہیں تو وہ ہوا میں تو ہوئی نہیں, اس پہ ڈیلیبریشنز بھی ہوئی, ان پہ بیٹھا بھی گیا, بات چیت بھی ہوئی. اور جس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہوا. اچھا میں کچھ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اور آپ ہی کا کامنٹ لینا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے, اور وہ ہے شیخ رشید صاحب نے آج 10 سوال پوچھے میاں نواز شریف صاحب سے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کا بھی موقف لوں گورنمنٹ کے طور پہ اور پھر اپوزیشن کا بھی لوں گا. سنائیے جی شیخ صاحب نے کون سے 10 سوال پوچھے میاں نواز شریف سے. میں 10 پوائنٹ آج کہنا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب, آپ نے اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنے پیسے بطور چندہ وصول کیے؟ اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس رائٹر کو کس نے دیا اور وہ کون لوگ تھے جس نے ہندوستان کو اجمل قصاب کا ڈیٹا پرووائڈ کیا؟ جتنی کالیں آپ نے مودی کو باہر سے کی ان کی تعداد بتائیں اور اس کا ایجنڈا بنائیں. لاہور سے حملہ آوروں کی بسیں اسلام آباد چیف جسٹس سجاد شاہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی. لاہور سے جو بسیں آرگنائز کی کس نے کی اور جو جلغار کے لوگ اکٹھے کیے اور کس نے پنجاب ہاؤس صبح ان کو ناشتہ کروا کے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا؟ وہ کون سا سیاستدان ہے اس ملک میں جو کورٹ اس کو طلب کرتا ہے تو وہ بیماری کا بہانہ بناتا ہے, کہتا ہے کہ کرونا وائرس تھا, اور جب تقریر کرنی ہو پاکستان کی سلامتی کے خلاف اور پاکستان پر جاں نثار کرنے والے اداروں کے خلاف تو 1 گھنٹہ خطاب کرتے ہیں. ڈان لیگ کے پیچھے کون تھا؟ آج اعتراف کر لیا آپ نے, تو پہلے انکار کیوں کیا تھا؟ 213 کے الیکشن میں کتنا خرچہ کیا آپ نے اور سیف الرحمان کے ذریعے قطر سے آپ کو کتنے پیسے وصول ہوئے؟ نیب کی عدالت میں نمبر 9 پتھراؤ کی منصوبہ بندی لندن سے کتنے دنوں میں ہوئی؟ بے نظیر کی کردار کشی کے لیے پیٹر گیلبرتھ کا لیٹر حسین حقانی کے دستخطوں سے کس نے جاری کیا؟ نواز شریف نے شرافت اور محب وطنی کی پریڈ میں انفلوئنس ایجنٹ ہی ایڈریس ایز اے انفلوئنس ایجنٹ آف انڈیا. میں آج 10 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ سوار تک ان 10 سوالوں کے جواب مل جائیں گے. یہ گورنمنٹ کا بیانیہ ہے میاں نواز شریف کی سیاست کے حوالے سے یا شیخ صاحب کا ذاتی بیانیہ, ذاتی سوالات ہے میاں نواز شریف کی؟ یہ ہسٹری ہے جی, اس میں بیانیے والی کوئی بات ہی نہیں, یہ فیکٹس ہیں, یہ ہسٹری ہے, آپ اٹھا لیں. اور یہ ابھی ریسنٹ پاسٹ کی ہسٹری ہے, اس سے پچھلی والی تو انہوں نے پوچھنا ہی بھول گئے. سوال تو ان سے کم از کم بھی 100 سے اوپر بنتے ہیں, یہ تو بہت ریسنٹ ہسٹری ہے. 1-2 چیزیں میں بھی صرف پوچھنا چاہوں گی. آپ مجھے یہ بتائیے, ابھی آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو, اور شرمیلا بی بی نے کہا کہ انہوں نے تو اپنی کشتیاں جلا دی ہیں اور وہ لندن سے بیٹھ کے بات کر رہی ہیں. مریم صاحبہ کا کیا ہے جو یہاں موجود ہیں اور ان کی عہدیدار ہیں, ان کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کی, اس پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے کس کا بیانیہ چل رہا ہے؟ مسلم لیگ میم کا یا مسلم لیگ شین کا؟ اور شہباز شریف صاحب اگر لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کس کا چل رہا ہے؟ 2 لوگ ہاؤس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں, ہاؤس میں ان کا کھڑا ہونا اور ان کا بیانیہ پوری دنیا سنتی ہے, اس میں سے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہوتی ہے. آج اگر آپ کی لیڈر آف دی اپوزیشن کا آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں چل رہا بیانیہ پارٹی میں, ان کا بیانیہ ہے کیا؟ کمپرومائزڈ فیملی لمیٹڈ جمہوریت, کہ جو کیونکہ مسلم لیگ وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میں مفاہمت کا داعی ہوں. صدر ہے, کس کے ساتھ مفاہمت؟ انڈیا کے ساتھ,
ہندوستان ٹائمز ان کی باتیں چھاپے کہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ. پاکستانی اداروں کی شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے. آپ میرے سے زیادہ آئین کو جانتے ہیں, مجھے بتا دیں آئین کی کون سی شک کہتی ہے کہ آپ اپنی اسٹیٹ کے اداروں کو اس طرح آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیٹ آپ جانتے ہوں گے شک کون سی ہے کہ آپ عدلیہ کے بارے میں اور فوج کو اس طرح بدنام نہیں چلیے یہ تو ہم نہنگ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. نہنگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. احتشام صاحب مجھے 1 منٹ اور دیں, میں نے بہت دیر ان کی باتیں سنی, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے, میں بات ان کی کا میں آپ کی طرف واپس آؤں گا سرٹنلی آئی ول کم بیک ٹو یو. نہنگ صاحب, یہ جو شیخ رشید صاحب نے 10 سوال پوچھ دیے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اور بڑے سخت سوال تھے. دشمن ملک کے سربراہ مودی کو ملک سے باہر فون کیوں کرتے تھے؟ کیا پاکستان سے آپ کال کرنے میں خطرہ سمجھتے تھے؟ بھارت کو اجمل قصاب کا پتہ اور ڈیٹا کس نے فراہم کیا؟ سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کرایا؟ سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ پر حملہ کرنے کے لیے لاہور سے بسیں کس نے بھیجی؟ 2013 کے الیکشن میں کتنا خرچہ کیا؟ قطر سے الیکشن کے لیے آپ کو کتنے پیسے ملے؟ ڈان لیگز کے پیچھے کون تھا؟ آج اعتراف کیا تو پہلے انکار کیوں کیا؟ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کے لیے حسین حقانی کے دستخط سے خط کس نے جاری کیا؟ لندن سے نیب پر پتھراؤ کی منصوبہ بندی کتنے دنوں میں ہوئی؟ آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں, کورٹ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جب کورٹ طلب کرتی ہے تو بیمار بن جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے جی کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ اس طرف ہے. ایک اور بات, یہ پی ٹی آئی کا بیان ہے. سجن جندال کو ادھر بلایا تھا تو اس سے کیا بات ہوئی جو مری لے گئے؟ یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. یو آر اے لائر نہنگ صاحب, اینڈ آئی نو کہ آپ کا کسی سیاسی جماعت سے وہ نہیں ہے ایفیلیشن, تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں قانونی پوائنٹ آف ویو سے. شکریہ برشت صاحب. یہ جو ہماری نیشنل سیکورٹی ہے اس حوالے سے اس کی ڈیفینیشن آج تک شاید پراپر نہیں ہو سکی ہے, اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ دوسرے اپوزیشن کے لیڈرز کو اکثر جو غدار کھیلتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے اب قوم کافی میچور ہو چکی ہے اور ایجوکیٹڈ بھی ہو چکی ہے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہوتا اور الزام برائے الزام لگائے جاتے ہیں, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی باتوں سے ملک کو کبھی بھی کوئی فائدہ ہوا ہے. اب پولیٹیکل پارٹیز بھی اس سے کمزور ہوئی ہیں اور ان کو ماضی سے سبق بھی لینا چاہیے. سب کو ماضی سے سبق لینا چاہیے. جس طرح سے کلیم کر رہی ہے اپوزیشن, ابھی کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے اپنی ماضی سے سبق سیکھا ہے, اللہ کرے انہوں نے بھی ماضی سے سبق سیکھا ہو. اور جو ہمارے گورنمنٹ بینچز ہیں اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنے, وہ بھی سارے پرانے پولیٹیکل ورکرز ہیں, پرانے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کو بھی اپنے ماضی سے سبق لینا چاہیے. اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ شاید ایک عام آدمی کے لیے یہ چیزیں افورڈ نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے اس کی بہتری کرنی ہے, اگر آپ بارڈرز کی سچویشن دیکھیں, انٹرنل سیکورٹی دیکھیں, اکنامک کنڈیشنز دیکھیں, یہ ساری چیزیں شاید اس طرح کے جو جنگ و جدل جو قوم دیکھ رہی ہے یہ شاید ان کو نہیں چاہیے. ان کو اپنے مسائل کا حل چاہیے. تو اس حوالے سے میری تو یہ گزارش ہوگی کہ یہ جو شیخ رشید صاحب نے جو ایک لمبی فہرست جاری کر دی ہے, کچھ دن پہلے کسی اور صاحب نے جاری کی تھی, تو اس طرح سے کی جو لسٹیں آتی ہیں وہ کوئی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتا, اس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن نہنگ صاحب آپ کو لگتا ہے چلیے یہ آپ کا یہ آرگیومنٹ کہ جی پازیٹیو کردار ٹھیک ہے, آپ نے کہا ہے کہ جی کہ غداری کے فتوے نہیں لگنے چاہیے, آپ مطلب کہ عام الفاظ میں اگر میں بات کروں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان معاملات کو ذرا زیادہ سینسٹیولی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پولیٹیشنز کو, تاکہ اس طرح کی ناپسندیدہ صورتحال جنم ہی نہ لے؟ ایکچولی اس کا پرابلم اس کا تعلق سب چیزوں کا ہمارے اداروں کے ساتھ ہے. ہمارے ادارے جو ہیں وہ شاید اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے. ان اداروں کو ڈومینیٹ کرتی ہیں پرسنالٹیز, ہمیشہ پرسن اسپیسیفک جو لیجسلیشن ہوئی ہے ہمارے اداروں نے کی ہے. آپ جس بھی ادارے کو دیکھ لیں اس میں جو شخصیات ہیں وہ آپ کو بڑی نظر آتی ہیں. اس ادارے کی روایات, اس کا قانون پہ چلنا, اس کا
आइन पे अमल करना वो हमेशा हमें ठीक हो गया. मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. तो साहिबा से ये सवाल मैं पूछूंगा क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के आजकल सोशल मीडिया पे बड़े क्लिप्स चल रहे हैं जिसमें वो मियाँ साहब के हवाले से कुछ सवालात उठा रहे हैं कि जी कौमी सलामती के लिए मियाँ साहब जो हैं उनकी पॉलिसीज कुछ ठीक नहीं है. ये शर्मिला फारूकी साहिबा से पूछेंगे क्या अभी भी जरदारी साहब यही समझते हैं. आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक टू न्यूज़ स्पीड. शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने सुना कि कंवल शोजब साहिबा ने तो कहा कि जो सवालात शेख रशीद साहब ने किए हैं मियाँ नवाज शरीफ से, उन हक़ाइक़ की रोशनी में आर्टिकल 6 लगना चाहिए मियाँ नवाज शरीफ पे. कंवल शोजब साहिबा कह रही हैं. मैंने आर्टिकल 6 तो बोला नहीं, मैं तो पूछ रही. आपने शिक की तरफ इशारा किया. मैंने आपसे पूछा कि बताएं कि अगर आप अपने इदारों के ऊपर अटैक करते हैं तो आइन की कौन सी शिक है जो उसको मना करती है और आप उसकी वायलेशन करते हैं. उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो थी वो किसी भी आइन से तसादुम में नहीं थी. मैं तो ये सवाल कर रही हूँ तो आप कैसे नहीं थी. एक मेंबर नेशनल असेंबली को ये नहीं पता है कि आपकी हदूद और कयूद कहाँ पे हैं और कहाँ खत्म तो नहीं लगना चाहिए आर्टिकल 6. तो इसका मतलब ये है कि मियाँ नवाज शरीफ को मियाँ शहबाज शरीफ साहब फुली एंडोर्स कर रही हैं. जो अभी साहब ने बयान किया कोई आर्टिकल नहीं लगना चाहिए. मतलब ये है कि उन्होंने वायलेशन की है आइन की. तो फिर किस चीज की वायलेशन की, कौन से आर्टिकल की? भाई अपनी हदूद को क्रॉस किया है. अब ये तो कौन सा कानून है या जो लोग जानते हैं. आपने मुझे कहा एक ही आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में और वो आपको पता है वो तो वही है ना. देखिए मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आइन से तसादुम भी रखती थी, इदारों के खिलाफ भी थी और इंटरनेशनल जो एजेंडा था उसको फीड भी कर रही थी. और ये आज से नहीं हो रहा है. चले फिर आप अपनी पार्टी के वो लॉ मिनिस्टर से बेशक पूछ लें कि कौन सी शिक है इसके अलावा. अगर कोई अगर आपका इशारा किसी और की तरफ कहते हैं आर्टिकल 6 है तो यकीन नहीं. मैं नहीं ये कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मैं नहीं कह रहा. दिस इज नॉट माय ओपिनियन. दिस इज नॉट माय ओपिनियन. मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मैं तो देखिए मॉडरेटर हूँ. आई हैव टू बी न्यूट्रल. उनसे भी पूछे कि जो बिलावल का बयानिया था कि ये जनरल ज़िया का चले मैं शर्मिला साहिबा की तरफ जा रहा हूँ और इसने ये किया है, इसने चांगा मांगा की सियासत की है. तो क्या जिस वक्त इनके इंटरेस्ट कॉमन हो जाते हैं तो वो सारी बातें जो पहले की होती हैं वो झूठ का आप कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है. बिल्कुल है ये आप कहते हैं. और आज इन्होंने अब जो इन्होंने बयान दिया अच्छा और जो इनको एंडोर्स कर रहा है वो एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस को फॉलो. अच्छा चलिए शर्मिला साहिबा आपने सुन लिया. चलें ये कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है मियां नवाज शरीफ. एक टाइम था कि जरदारी साहब के भी बहुत सारे इंटरव्यूज ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो ग्रेटर पंजाब चाहते हैं क्योंकि इनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ जाएं. जाती उम्रा में इनके पास कितने 100 एकड़ हैं और ग्रेटर पंजाब बनेगा, इनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ जाएंगी. फिर बिलावल साहब के वो नारे मुझे याद हैं जिसमें वो कहते थे कि मोदी का जो यार है गद्दार है. तो कुछ सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से आपकी पार्टी की आला क़यादत भी बातें करती रही है. अभी भी क्या यही पोजीशन है जो पीटीआई ले रही है या बदल गई है? देखिए एहतशाम साहब, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का एक बड़ा तल्ख माजी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और माजी में जिस तरीके से पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें की, तारीख का हिस्सा है, उसको जुटलाया नहीं जा सकता. आज हम बैठ के अगर हम कौमी मफाद के लिए अगर एक एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि माजी की वो तलखियाँ, वो गलतियाँ, वो साजिशें हम भुला गए या वो ख़त्म हो गई या वो थी नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करती. देवर देयर. ये हकीकत है कि आईजीआई बनी और मियाँ साहब को उससे फ़ायदा पहुंचा. ये भी हकीकत है कि उसामा बिन लादेन को पैसे दिए गए शहीद की हुकूमत को गिराने के लिए. ये भी हकीकत है कि समाल पीपल्स पार्टी लीडरान पे झूठे मुकदमे बनाने के लिए फिर बाद में माफ़ी मांगी गई. ये भी हकीकत है कि मियाँ साहब अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे. ये भी हकीकत है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर आज पूरी तौर पर अमल में नहीं आई तो उसके पीछे मियाँ साहब का एक रवैया था जो पीछे हट गए. जो शिकें उनको सूट करती थी वो उन्होंने कहा. एक हकीकत है ना, आप इसको आप डिनाई नहीं कर सकते. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि माजी से उन्होंने भी सीखा है, माजी से हमने भी सीखा है.
اور ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ملک میں جمہوریت کا تسلسل بہت ضروری ہے. دیکھیے جس وقت عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اس وقت آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے میاں صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں اور پارلیمنٹ سے تقویت لیں. ہم چاہتے تو ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مل جاتے اور غیر جمہوری طور سے حکومت کو گرا دیتے. ہم نے نہیں کیا. آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو نہیں گرائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے ہم بیک ڈور سے آئیں گے یا ہم ان کے لوگ توڑیں گے. یہ کام پیپلز پارٹی کے نہیں. ہم دیکھیں ہمارا ایک تلخ ماضی ہے, ہم اس سے گزر مجھے اجازت ہے, میرے پاس وقت بڑا کم ہے. میں چاہتا ہوں سارے پارٹیسپینٹس کا پوائنٹ آف ویو لے لیں اس کے اوپر. تارڑ صاحب 2 پوائنٹس تو انڈورس کر دیے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے. انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ اسامہ بن لادن کو پیسے دیے گئے بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے, اور انہوں نے کہا یہ بھی حقیقت ہے کہ بی بی کی کردار کشی کے لیے کیمپین چلائی گئی. یہ 2 پوائنٹس تو انہوں نے انڈورس کر دیے پیپلز پارٹی. میں بیرسٹر صاحب بڑی اس پہ دیکھیں بڑی کلیئرٹی ہے. میں ایک تو یہ عرض کرتا چلوں کہ پاکستانی سیاستدان نااہل ہو سکتا ہے, نالائق ہو سکتا ہے, اس میں 100 خامیاں ہو سکتی ہیں, وہ غدار نہیں ہو سکتا. اکراس پارٹی لائنز میں بات کر رہا ہوں. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ اور یہ باتیں میرا خیال ہے اب بند ہو جانی چاہیے. اور میں آپ کو بہت سارے سٹیٹس بتا سکتا ہوں اور بھی بتاتا ہوں. جی مجھے آگے چلنے دیجیے. چارٹر آف اکانومی کی ہم نے کیوں بات کی؟ ہم کو عمران خان سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے اس قوم کی خاطر کی کہ انہوں نے ایک عام آدمی کا جینا دوبر کر دیا ہے. اب معیشت ڈوب چکی ہے, قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, لوگوں کے پاس بجلی اور گیس کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں. میڈم آپ میری باری لے لیں, میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں, اسلام آباد میں بیٹھی ہیں طاقتور پارلیمانی سیکٹری ہیں, آپ لے لیں میری باری. وہ شیخ رشید پہلے ایک ٹانگا پارٹی کا, ایک وہ عوامی مسلم لیگ کا نمائندہ ہے, وہ ایسی گاڑی ہے جس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں, شوق ختم ہو چکے ہوئے ہیں, ٹائر پھٹ چکے ہوئے ہیں, انجن میں کچرا ہے اور اس کچرے والے انجن کے علاوہ کوئی چیز نہیں چلتی. آپ کے قائد اسی طرح کی سچویشن میں لندن گئے اپنے سارے اوور آل ہونے کے لیے. مجھے عرض کرنے دینا, دوسروں کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب ایسی سٹیٹمنٹس دے کے گئے ہیں یہاں سے. چلے ان کی اوور آلنگ کے لیے تو گئے تھے, کتنی ان کے کام نہیں کر رہے تھے, ہاتھ ان کا نہیں چلتا تھا, پلیٹیں ان کی خراب تھی, مجھے مکمل کرنے دیں. میڈم آپ نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا نا, اب کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ خود ہی تو آئے تھے لینے کے لیے, منتیں کرنے. یہ وہ شخص ہے جو ایٹمی دھماکوں کے وقت پاکستان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. میں پھر بھی اس کو غدار نہیں کہوں گا. آپ ساروں کو چھوڑ کے 10 سال کے لیے ڈیل کر کے تو باہر نہیں گئے نا. آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ ساری سٹرگل کریں گے, اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کی بات پوری سن لیں. ایک صرف ان سے پوچھ لیں, ان کے قائد انہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہوتے ہیں. اگر اس طرح کرنا ہے, اس طرح تو نہیں تو کر لیتے ہیں نا. دیوار پلان کے کون بھاگا تھا وکلا تحریک کے دوران؟ ہم تو باہر نکلے تھے. امریکہ سے کال آئی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. ہم نے لانگ مارچ کو لیڈ کیا, اعتداد احسن گاڑی چلا رہے تھے, آپ کا لیڈر دیوار پھلانگ کے بھاگ گیا تھا. باتیں کر رہی ہیں, ایک دن جیل نہیں کاٹی, جیل کاٹ بھی نہیں سکتا. مقدمات کی یہاں پہ ریل پیل ہے, آٹا آپ کھا گئے ہیں, چینی آپ کھا گئے ہیں, بجلی آپ کھا گئے ہیں, ادویات آپ کھا گئے ہیں, پبلک منی میں کرپشن کی داستانیں ہیں. معلوم جبا کیس ابھی تک کھلا پڑا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 100 ارب کی آپ نے بی آر ٹی بنائی ہے, یہاں پہ باتیں کرتے ہیں بھاگنے کی. بس ہو گیا. بات یہ ہے کہ سیاست نہیں, یہ ابھی نہیں ہوا, ابھی تو میں شروع ہوا میڈم. آگے آپ دیکھیں, راگ بھیروی تھوڑی سنانا جو آپ شروع ہی رہیں گے, جواب لے لیجئے. میں نے پرابلم 10 سال کی ڈیل کر کے یہاں سے جو بھاگے تھے نا روتے ہوئے, جن کی تصویریں آج تک چلتی ہیں, وہ میاں صاحب تھے. میں جو مرضی چلیے انہیں صرف کنکلوڈ کرنے دیجیے, پھر میں آپ کی لمبا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کنکلوڈ کر لیں پلیز کہ ثبوتوں کے بغیر الزامات 100 لگائے جا سکتے ہیں. یہاں پہ 50 باتیں میں بھی کر سکتا ہوں, مگر میں نہیں کروں گا, کیونکہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں کہ سیاستدان کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو پاکستان کی, وہ غدار نہ ہوتا ہے نہ وہ ہو سکتا ہے, اور اس میں 100 خامیاں ہو سکتی ہیں. اور دیکھیے جو شرمیلا بہن نے یہ بات کی, ماضی کی تلخیاں ہیں, میرے خاندان نے بھی میں آپ کا یہ آرگیومنٹ مگر ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہے اور ہم آگے مثبت طریقے سے آگے بڑھے ہیں. طاہر صاحب یہ آپ نے جو بات کی, میں مطلب کہ I understand your sentiments for your party leadership, اور آپ درست کہہ رہے ہوں گے,
اس حوالے سے بالکل. لیکن یہ بھی بہت ایک یونیورسل قسم کا سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سیاستدان غدار ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ تاریخ بھری پڑی ہے بہت سارے ایسے سیاستدانوں سے جنہوں نے اس طرح کے کردار ادا کیے ہیں ہمارے سامنے تاریخ سے اٹھا کے آپ دیکھیے. لیکن میں آپ کی پارٹی لیڈرشپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ دس از آلسو سویپنگ اسٹیٹمنٹ کہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ٹھیک ہوگا, بٹ دیکھیے میری مجھے اپنے ٹائم لینا, میں ان کی صرف بھاشن نہ سنتی رہوں یہاں پہ. میں نہیں, ٹائم کیوں دینا, آپ نے ٹائم لے نہیں لیا. میں پارٹی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. آپ 40 سال لے کے بیٹھے میں ابھی بھی کہتے ہیں ہمیں موقع دے دیں دوبارہ. میں وہ 40 سال والے سارے لوٹے آپ نے لے لیے, کیا بات کر رہی ہیں, کون سے 40 سال؟ آپ کی جماعت کون سی نظریاتی جماعت ہے؟ ادھر ادھر سے ریفرنس اکٹھا کر کے مجھے آپ اجازت دیجیے گا, میں نے اینڈ میں نہانگ صاحب سے بڑا امپورٹنٹ کویسچن پوچھنا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ رسپونڈ کر لیں. آخری بات جی طاہر صاحب پلیز کوئکلی. آخری بات میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے مساق معیشت کی آفر کی, عمران خان صاحب اس سے گرے تھے لفٹر سے, سب سے پہلے میاں نواز شریف گئے ہاسپٹل ان کی تیمارداری کے لیے, وزیر اعظم بننے کے بعد بنی گالا گئے. دیکھیے یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں, رواداری سیاست میں رہنی چاہیے. اگر یہ بڑا بھاشن سننے کے بعد 2 منٹ میں کائنڈلی کنکلوڈ کیجیے گا. دیکھیں جی, جو انہوں نے بات کی ہے, غداریاں بھی کرتے ہیں اور سٹیٹمنٹس ایسی دیتے ہیں جو دوسروں کا بیانی ہے. آئی سی جے میں اگر کلبھوشن یادو کے کیس میں پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹس یوز ہو رہی ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پھولوں کے ہار پہنانے والی بات ہے. کیوں ان کی سٹیٹمنٹس وہاں پہ سجن جندال کو یہاں پر ممبئی اٹیکس پہ ان کی کیوں بات نکلی؟ کیوں انہوں نے اجمل قصاب کو ایکسپٹ کر لیا کہ وہ یہاں کا شہری حالانکہ نکلا وہ انڈیا کا؟ ایک سیکنڈ جی, اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے محترم نواز شریف صاحب یہاں سے کیا کہہ کے گئے جو یہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, تو ہر چیز فارغ ہوئی ہوئی ہے. اور جہاں تک کردار کشی کی بات ہے, یہ اتنی زبردست ان کی جو پارٹی کی ایک میں کہتی ہوں غلیظ گٹر پالیٹکس انہوں نے شروع کی. آج آپ دیکھ لیں کیا سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. محترم طلال چودھری صاحب کی ایک لائیو پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. یہ جو شرمیلا فاروقی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو لائیو پروگرام میں بیٹھ کے, جو ان کے اتنے سینئر ہیں اور ان کے لا منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں, وہ جو کیا نام ہے رانا ثناء اللہ صاحب, وہ وربل ابیوز کرتے رہے. مطلب آپ لوگ خدا کا نام مانے, کس قسم کی سیاست آپ نے ملک میں کی, اور آپ باتیں نظریاتی, کون سی نظریاتی؟ یہ نظریات ہیں ان کے کہ پہلے یہ لوگ وزارتوں میں آئے ہیں محترم نواز شریف صاحب, اس کے بعد انہوں نے جا کے پارٹیاں بنائی ہیں IGI توڑ کے, اور ساری عمر ان کی ایک ہی سیاست رہی ہے کہ میں اور میرا خاندان, نہ پاکستان, نہ پاکستان کی عوام, نہ پاکستان کی سلامتی. غداری کی ہے اس ملک سے, سارا پیسہ لوٹا ہے, اور آج ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بیٹھے ہیں, آج تک ایک پرچی نہیں دے سکے ہیں, پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں اور اپنی کبھی سٹیٹمنٹس نہیں دے سکے ہیں. محترم شہباز شریف صاحب کو جس وقت نیب بلاتی ہے اور سوال کرتی ہے, جواب نہیں ہوتا ان کے پاس. وہ ان کی جو دوسری ہے مریم صاحبہ, ان کو بلاتے ہیں, جواب نہیں ہوتا, پتھر مارتے ہیں. آپ کی اتنی ٹرانسپیرنسی ہے, وہ جو کہتی ہیں لندن کیا پاکستان میں بھی جائیدادیں نہیں, اربوں خربوں کی آپ جائیدادیں نکال لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں, غدار نہیں ہو سکتے. اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ یہ اب آپ نے غداری کا کہہ دیا, بہت سخت الفاظ ہے. میں نے نہیں کہا. یہ آپ دیکھیں کیوں ان کی سٹیٹمنٹس پہ شادیانے بجتے ہیں آپ کے دشمن ملک میں. LOC پہ اس وقت کراس فائرنگ چل رہی ہے, ہر روز آپ کے شہید ہو رہے ہیں لوگ, اور وہاں پہ کبھی ہندوستان ٹائمز چھاپ رہے, ساتھ تالیاں بج رہی ہیں, واہ واہ جی. نواز شریف صاحب نے وہی بیان دے دیا جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے انڈین آرمی کی. چلیے میرے پاس وقت بڑا کم ہے, مجھے آخری ایک سوال, مجھے نہانگ صاحب کی طرف جانا ہے. طاہر صاحب اجازت دیجیے گا. انڈین آرمی آپ کو بتاتی ہے ان کی اسٹیٹڈ پالیسی کیا ہے؟ اسٹیٹڈ پالیسی پوری دنیا کو پتا ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے. نہانگ صاحب آپ سے ایک سوال ہے, بڑا بہت امپورٹنٹ ہے. نہانگ صاحب, یہ 19ویں ترمیم کے حوالے سے اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کی جو تقرریاں ہوتی ہیں, اس میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے بھی ایک پاکستان بار کاؤنسل نے کانفرنس کی, اور آپ نے کہا جی 19ویں ترمیم کو آئین سے نکال دینا چاہیے. آپ لوگوں کی کیا ابھی بھی یہی پوزیشن ہے, اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ ایک باقاعدہ سسٹم ہے آرٹیکل 175A کا, جس کے تحت تقرریاں ہوتی ہیں اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کی. دیکھیں, جو پاکستان بار کونسل نے جو ایک APC کال کر کے 19ویں ترمیم کے متعلق بار کا موقف پیش کرنے کی کوشش کی, اور اس جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس کے اندر بار کے موقف کو فلی سپورٹ کیا گیا. ہماری
اپوزیشن پارٹیز کی کانفرنس نہیں تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس میں جو ہمارے حکومتی نمائندگان ہیں وہ نہیں آئے، ان کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو تھا جو نیشنل ایشو تھا، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بعد میں آل پارٹیز نے، اپوزیشن کی پارٹیز نے کانفرنس میں بھی اس کو ایز اٹ از اون کیا، اور اس ایشو کے اوپر اب تک گورنمنٹ کا بھی کوئی موقف نیگیشن میں نہیں آیا، انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. جی فرمائیے. کہ جس کے متعلق انہوں نے کہا ہو کہ جی ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ 19ویں ترمیم کے متعلق جو خدشات باہر کے پائے جاتے تھے اس میں اپوزیشن پارٹیز نے سب نے اس کو انڈورس کر دیا، اور حکومتی پارٹیز نے بھی ابھی تک موقف اس کے مخالفت میں ان کا نہیں آیا. تو اس حوالے سے گزارش یہی ہے کہ ہمارے وہ بار کے موقف کو تقویت ملی ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو بڑے جید جج صاحبان بیٹھے ہیں، جس میں چیف جسٹس صاحب ہیں، گلزار صاحب ہیں، مشیر عالم صاحب ہیں، عمر عطا بندیال صاحب ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، مقبول باقر صاحب ہیں، یہ سارے اپنے اپنے وقت کے انہوں نے چیف جسٹس رہے ہیں اپنے اپنے ہائی کورٹس میں، تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور لاہور میں بھی اس وقت جو ہمارے جج صاحبان قاسم خان صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، امیر بھٹی صاحب، یہ دونوں بھی بڑے نامی گرامی ججز ہیں سول کے حوالے سے اور کرمنل لاء کے حوالے سے. تو ہم تو بار توقع کرتی ہے کہ بار کے اس موقف کو مانا جائے گا جس میں بار یہ کہتی ہے کہ ایک جو کنسلٹیشن کا پروسیس ہے اس کو میننگ فل بنایا جائے گا، اور تاکہ جو اس حوالے سے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو بہتر بنایا جائے، اس کو اور اس کے ریزلٹس. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے نیانگ صاحب. یہ جو آپ نے کہا کہ اس پروسیس کو بہتر بنایا جائے، میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو اس کے اوپر بہت سیریسلی کام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا نام ہی پارٹی کا تحریک انصاف ہے. اور خان صاحب تو کہتے تھے اگر انصاف ہو معاشرے میں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کس دن دوبارہ بات کریں گے، اور آپ کو ضرور دعوت دیں گے نیانگ صاحب دوبارہ بھی. جو اپوائنٹمنٹ تھی نا ججز کی، انہیں ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بالکل، بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا جوائن کرنے کے لیے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.